पेश नज़र रखते हुए क्या इक़दामात लिए गए हैं। आज 2 हफ्ते हो गए हैं एहसास इमरजेंसी कैश के ऑपरेशंस चल रहे हैं। कैटेगरी 1 जो है वो तकरीबन 80% से ज़्यादा मुकम्मल हो गया है। कैटेगरी 2 जो है उस पे अभी तेज़ी से काम चल रहा है और मैंने मुनासिब समझा कि मैं आके आपको एक ब्रीफिंग दूँ कि हम कहाँ खड़े हैं और हमने आगे कैसे चलना है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पिछले 14 दिन में 12,000 रुपये की जो एहसास इमरजेंसी कैश है वो 5.75 मिलियन लोगों को दी गई है, ख़ानदानों को दी गई है और 69 बिलियन अभी तक डिसबर्स हो चुका है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमने SMS सर्विस चलाई थी उस पे हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि वो SMS सर्विस हमने 19 अप्रैल को बंद कर दी थी। तो उसके आदाद व शुमार हमारे पास क्या हैं, मैं उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। फिर मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी जो तीसरी कैटेगरी है जो अभी शुरू नहीं हुई, वो हम आगे लेके कैसे चलेंगे। और तीसरी जो बात मैं आज करूंगी वो ये कि मसाइल फील्ड में क्या आ रहे हैं और उसके बारे में हम क्या जो सॉल्यूशंस हैं वो हम लेके आ रहे हैं। क्योंकि आप लोग जो सब मेरी ट्विटर पे जो कमेंट्स डालते हैं, जो एहसास की फेसबुक पे डालते हैं, जो हमारी हेल्पलाइन पे जो चीज़ें आती हैं, जो वेबसाइट पे कमेंट्स आते हैं, वो सब हम उसका जायज़ा लेते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं। आपकी याद दहानी के लिए ये मैं बताती चलूँ कि पिछली दफ़ा मैंने आपको एक बड़ी लंबी चौड़ी स्लाइड डेक बताई थी और इसको मैं दोबारा तो नहीं दोहराऊंगी। और मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस क्या है। तो वेल्थ प्रोफाइलिंग की जो हमारी जो एक डेटा एनालिटिक्स होते हैं कि गाड़ी किसके पास है, फॉरेन ट्रैवल कौन करता है, फ़ोन का ज़्यादा बिल कौन देता है, 4 मिलियन उसमें रिजेक्ट हुए हैं। हमारे डेटाबेस में जिनका हाई पॉवर्टी स्कोर था तकरीबन 682,000, ये उस बुनियाद पे रिजेक्ट हुए हैं। FBR ने हमें जो आदाद शुमार दिए थे उसके मुताबिक कोई 23,000 लोग ऐसे थे जो उसकी बुनियाद पे फेल हुए हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की एक नई कैटेगरी जो 12,000 तकरीबन 12,000 है, वो भी इसमें से रिजेक्ट हुए हैं। आपको याद होगा कि जब हमने 8 लाख लोग निकाले थे तो वो सिर्फ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, BISP के एम्प्लॉयज़, पाकिस्तान पोस्ट के एम्प्लॉयज़ और रेलवेज के एम्प्लॉयज़ थे। और हमने तब से डिफरेंट महकमों को लिखा हुआ है कि आप भी अपने लोगों की लिस्टें दें ताकि हम उस पर भी चेक्स लगाएं। तो फिलहाल हमें नादरा, नेस्पाक, NTDC, जेनकोज यानी कि वापटा के जो इदारे हैं उन्होंने जो लिस्टें भेजी हैं उनमें से तकरीबन 12,800 लोग भी इसमें से रिजेक्ट हुए हैं। जिन लोगों की CNICs वेरीफाई नहीं हो सके हैं वो तकरीबन 88,621 हैं। तो ये तमाम वो लोग हैं जो रिजेक्ट हुए हैं इस 33 मिलियन से। और जो 19 मिलियन की लिस्ट है वो हमने कैटेगरी 3 में डिस्ट्रिक्ट्स को भेजी है। बहुत ही मुख्तसरन मैं आपको बताती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट्स में क्या प्रोसेस होगा। नेक्स्ट, ये जो लिस्ट है, ये जो स्कीमेटिक चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया निश्तर इस वक्त न्यूज़ ब्रीफिंग दे रही थी और दूसरी जानिब बटाली स्कूल राब्ता कमेटी के हवाले से जो इजलास है उसमें इस वक्त सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इजहार ख्याल कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन साजिद साहब, सेक्रेटरी, बहुत सारे मैंने नाम लिखे। मैं इतना खुश हुआ यहाँ पर आकर। सादिया अमरीन साहिबा, ये एक मेरा ज़िंदगी भर का पैशन था, ये शायद आप लोगों को नहीं मालूम हो, मगर मेरे 2-4 हम पास हुए हैं तो हम कब क्यू में लगे हुए हैं। तो इसी तरह जो आप भी फरमा रहे हैं ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जो इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसका भी सोल्यूशन निकालेंगे। चौथी जो आपने बात की दिहाड़ीदार भाइयों की, तो ये जिनको हम इमदाद दे रहे हैं, क्योंकि मैं फील्ड में बहुत जाती हूँ
خواتین ہیں تو ان کو وہ ڈومیسٹکس گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں، ان کے مالکان نے ان کی تنخواہ بند کر دی، ان کو گھر آنے سے بھی روک دیا ہے. ہر ایک جس کو امداد جا رہی ہے، جس سے کم از کم میں ملی ہوں، وہ بہت ہی مجبور دہاڑی والے لوگ ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی دکانداروں کی، آپ نے بالکل صحیح بات ریز کی. وہ کل ہی ای سی سی نے ایک پروپوزل اپروو کیا ہے 75 بلین کا. اس کی ذمہ داری منسٹری آف انڈسٹریز کی ہے. وہ اس میں طریقہ کار وضع کریں گے، نکالیں گے، اور جب وہ طریقہ کار وضع ہو جائے گا، کمیٹیوں سے اپروو ہو جائے گا، اسی طرح سے شفافیت سے میری ان کو ریکمنڈیشن ہوگی کہ وہ بھی طریقہ کار بتا دیں تو ہم ان کو بھی انشاءاللہ کیش جاری کر دیں گے. اچھا میم آپ بتائیے گا یہ کہ آپ کا کل میں نے ٹویٹ دیکھا تھا جس میں آپ نے راشن کا اسپیشل فارم اپلوڈ کیا ہوا تھا، تو وہ تھوڑا سا اس کی تفصیل بتائیں گی کہ یہ راشن کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا یہ اگین یوٹیلیٹی اسٹور کی طرف سے یہ بیگ پراپر ہوں گے، اور جو ایک پہلے تھا کہ اس کو پوسٹ آفس کے تھرو ڈسپیچ کیا جائے گا؟ اور سیکنڈلی آپ کا یہ میں دیکھ رہی تھی کہ فراڈولنٹ ڈیٹیکشن ان پیمنٹ آف کے، تو میم یہ کتنے کیس تھے کہ جنہوں نے ڈبل یہ پیمنٹ لی ہے یا ان کو بلاک کیا گیا ہے نہیں لینے دی؟ سوری آپ کون سی کیٹیگری پیچھے؟ اوکے، یہ جو ہے 21,000 یہ صرف اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ ہماری جیسے کہ میں نے ابھی بتایا پچھلی جو ٹرانش تھی وہ 9,000 کی تھی. تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جس عورت کا 9,000 بھی اکاؤنٹ میں پڑا اور اس کی ایمرجنسی کیش بھی آ جائے تو وہ انگوٹھا لگا کے کہتے ہیں جی آپ کی تو صرف ایمرجنسی کیش ہی آئی ہے. تو ایسے اکاؤنٹس کو ہم ٹریک کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کو اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ 12,000 میں سے 1,000 روک لیے. لوگ فیلڈ پہ قسم کی فراڈ کرتے ہیں کہ جی یہ تو 500 کا ٹیکس لگا ہے، آئے ہی 11,000 ہیں. تو یہ اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے. آپ نے جو دوسری بات راشن کی جو احساس کا راشن پورٹل ہے اس پہ ہم نے اس کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے. اس میں گورنمنٹ کوئی راشن کی ڈسبرسمنٹ نہیں کر رہی. وہ ہم نے پورٹل بنایا ہے تاکہ لوگوں کو جن کو راشن چاہیے وہ صرف اپنا اس پہ اپنی تفصیلات ڈال دیں. اور میں بار بار رضاکاروں سے اپیل کرتی ہوں، آپ لوگوں سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ جو بھی کسی ایسے خاندان کو جانے کہ جس کو گھر میں راشن کی ضرورت ہو تو اس پہ ریکویسٹ بھیجیں. اور پھر ہم کیونکہ بہت سے مخیر حضرات اور کمپنیاں ہم سے لسٹیں مانگتی ہیں، کیونکہ یہ تو صرف حکومت کی ہی کے ادارے ہوتے ہیں نا جو بتا سکتے ہیں کہ فیملی ٹری کیا ہے، جو ویلتھ پروفائلنگ کیا ہے، ڈیٹا کا عمل دخل کس طرح کرنی ہے. تو پھر ہم ان لسٹوں پہ وہ تمام چیزیں اپلائی کرتے ہیں کہ جی اگر گھر میں 5 لوگوں نے مانگا تو 1 کو اس کو کیا، اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو اس کو ایگزٹ کیا، کوئی سرکاری نوکر ہے یا تنخواہ والا ہے اس کو بھی، جو بالکل ہی مجبور لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے سسٹم سے اپروو ہوتے ہیں، پھر ہم وہ لسٹیں ان کو کمپنیوں کو دے دیتے ہیں کہ جی آپ ان کے گھر راشن پہنچا دیں. تو یہ راشن جو پورٹل ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی راشن کے بیگ خریدے اور لوگوں کو پوسٹ آفس سے یا یوٹیلیٹی سٹور سے پرووائڈ کیے. یوٹیلیٹی سٹورز کا اپنا پروگرام ہے، صوبائی حکومتوں کا اپنا پروگرام ہے، مگر وفاقی حکومت نے یہ سمجھا کہ کیونکہ جو خیراتی ادارے ہیں، جو سماجی کارکن ہیں، جو این جی اوز ہیں، جو کمپنیوں کے بڑے بڑے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے پروگرامز ہیں، ان کو ہم کس طرح سے متحرک کریں، کوآرڈینیٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے. میڈم میرا سوال یہ ہے کہ وہ سینئر سٹیزن یا بڑی عمر والے لوگ جن کے کم پریپریشن نہیں ملتے، ایسا کوئی انتظام ہے آپ کا کہ ان کو آپ اس سے ریل کر دیں اور ان کو امداد جلدی مل جائے؟ دوسرا یہ سوشل ڈسٹینس کا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ لوگ بھیڑ کی طرح لگے ہوتے ہیں کہ بس ہمیں مل جائے ہمیں مل جائے. کہ اس طرح کا سسٹم بنائے کہ یعنی کم از کم کرونا کی صورتحال میں لوگ فاصلے ملیں. جی اگر آپ ہمارے اس وقت کوئی 10,000 سے زیادہ کیمپس اور پوائنٹس ہیں جہاں پہ پیسے دیے جا رہے ہیں، اور
زیادہ تر ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لوگوں کو عزت سے بٹھایا جاتا ہے, لوگوں کو شامیانے کے نیچے بٹھایا جاتا ہے, اندر بٹھایا جاتا ہے, پانی دیا جاتا ہے, کرسیاں دور دور لگائی جاتی ہیں, جب ان کو پیسے دیتے ہیں تو ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال ہوتا ہے, باہر ہینڈ واشنگ ہوتی ہے. کہیں کوئی ایک جگہ, کوئی دکان کی جگہ جہاں ہجوم لگاؤ تو انفارچونیٹلی افسوس سے کہنا پڑتا ہے میڈیا میں تصویر وہی آتی ہے. فیصل آباد میں تو خواتین کے ساتھ مارا گیا ان کو اور گھسیٹا گیا خواتین کو, آپ چیک کر لیجیے گا, اپنی ٹیم سے پوچھ سکتے ہیں. فیصل آباد کے اندر پورے کم از کم 100 سے 200 خواتین ایسی تھیں جن کو گھسیٹا گیا. یہ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا ہم سختی سے نوٹس لیں گے. کسی کے ساتھ بھی, اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ ایسا سلوک کسی بھی طرح سے وہ جسٹیفائبل نہیں ہوتا, اور اس پہ بہت سخت ایکشن لیا جائے گا. سینئر سٹیزنز, جیسے کہ میں نے ابھی عرض کی, جو بایو میٹرک ہوتی ہے وہ اس کا اصل جو فیلئر ریٹ ہوتا ہے وہ صرف 3% ہوتا ہے. جب آپ ری ویریفائی کر دیں تھمب فنگر تو 3% لوگوں میں یہ فیلئر ہوتا ہے, اور ان کے لیے ایک دوسرا طریقہ کار نکالا جا رہا ہے, اس کی جلدی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. اچھا جی, ایک دو باتیں میں کر دوں آپ سے ختم ہونے سے پہلے. انفارچونیٹلی کچھ وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے سندھ میں, جو ہمیں وہاں سے شکایات آئیں شروع میں. پرابلم تو پورے ملک میں ہو سکتے ہیں, لیکن کیونکہ سندھ حکومت بہت دیر سے اس پہ سیاست کر رہی ہے کیش پروگرام پہ, پہلے بے نظیر صاحبہ کا, محترمہ کا, شہید کا نام استعمال کر کے جو وفاقی گورنمنٹ کا پروگرام تھا, اس گورنمنٹ نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی پروگرام پہ خان صاحب نہ اپنی تصویر لگواتے ہیں, نہ ثانیہ نشتر صاحبہ اپنا کوئی نام یا تصویر کہیں پہ استعمال کرتی ہیں, نہ اس کی اجازت دی جاتی ہے گورنمنٹ کے کسی بھی جو جس میں ٹیکس پیئر کا پیسہ موجود ہے. کئی دفعہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ ایسی تصاویر دکھا دی جاتی ہیں, کسی آٹے کے تھیلے کے اوپر خان صاحب کی تصویر ہے, جو کوئی گفٹ دے رہا ہے وہ اس کی مرضی ہے. اب آپ گفٹ دے رہے ہیں تو آپ اس چیز کے اوپر کچھ بھی لکھوائیں اگر آپ کے اپنے پیسے ہیں, یا کسی ہمارے ممبر نے اپنے پیسوں سے کوئی پوسٹر لگا دیا کہیں پہ تو اس پہ تصویر. لیکن جب سے ہماری حکومت آئی ہے, کسی سرکاری چیز کے اوپر تصویر جو ہمارے علم میں آئی ہو اس کے اوپر نہیں لگنے دی. کئی دفعہ لوور لیول پہ لوگ مسٹیک کرتے ہیں, جیسے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے اس کو اتروایا جاتا ہے. اس کے برعکس کیا کیا گیا کہ سندھ میں ہر جگہ کے اوپر, آپ نے خود ہی دکھایا ٹیلی ویژنز کے اوپر کہ ویڈیوز دکھائی گئی کہ کس طریقے سے اس کو پولیٹیسائز کیا گیا. اور ہمارے ہاں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اتنا پریشر ہوتا ہے ہمارے ہاں, یہ نہیں کہ نہیں پریشر ہوتا, ثانیہ صاحبہ پہ, خان صاحب پر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اس میں پولیٹیکل لوگوں کی انوالومنٹ اور زیادہ ہونی چاہیے, لیکن خان صاحب وہ سارا پریشر لیتے ہیں. اور ثانیہ صاحبہ ساتھ بیٹھی ہیں, آپ کو بتا سکتی کہ ان تک وہ کبھی پریشر نہیں پہنچنے دیا جاتا ڈائریکٹ, اور ان کو بالکل اس پروگرام کو جیسا یہ چاہتی ہیں, جیسے خان صاحب چاہتے ہیں, شفاف رکھ کے, پولیٹکس سے الگ رکھ کے اس کو چلایا جاتا ہے. تو کل سندھ میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز بھی دی گئیں, جسٹ جو اپنی خفت تھی اس کو مٹانے کے لیے. نام خود استعمال کرتے رہے, کہتے خود رہے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہی, حالانکہ آپ کو پتا ہے اس میں سے بھی ڈیٹا, ہماری تو شفافیت ہی یہ ہے کہ وہ جو ڈیٹا تھا اس کو بھی استعمال کیا, بلکہ اس ڈیٹا کو ہم نے صاف کیا, اور اس ڈیٹا کو اس میں سے کوئی 8.8 لاکھ لوگ پہلی دفعہ جو کہ حقدار نہیں تھے, کسی سیاسی بنیاد پر نہیں بلکہ جو حقدار نہیں تھے ان کو ہٹایا گیا, اور اس ڈیٹا کو بھی ابھی ہم نے استعمال کیا. یہ نہیں کیا کہ ہم اپنے جو چاہنے والے ووٹرز ہیں ان کو لیں, بلکہ اس میں سے بھی میرا خیال اگر میں غلط نہیں ہوں تو 40-50 لاکھ لوگ اس ڈیٹا میں سے آئے ہوں گے, وہی لوگ جن کو پہلے پیسے مل رہے تھے, اور مزید اس کے اوپر 70-80 لاکھ لوگ ہم نے ایڈ کیے جو کہ کسی پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پی 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 سے کوئی لینا دینا نہیں, یا کسی اور جماعت سے, پیورلی ان کا جو ڈیٹا موجود ہے حکومت پاکستان کے پاس, جو اگلی حکومت, اس سے اگلی حکومت کے پاس بھی یہ ڈیٹا ہوگا, اور ان کو کبھی بھی انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے کہ کتنے ٹرانسپیرنٹ مینر سے کیا گیا. تو اس میں جو سندھ حکومت کی سیاست ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور دوسری چیز جو بار بار کی جاتی وہ میں کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ پچھلے چند دنوں سے جب ڈیٹا بھی یہ دکھا رہا ہے اور ان کی اپنی سٹیٹمنٹس بھی یہ دکھا رہی ہیں, اور کل جو معزز ڈاکٹر صاحبان نے پریس کانفرنس کی اس میں بھی یہ پتا چلا کہ جو بہت سخت لاک ڈاؤن کرنے والی باتیں کرتے تھے جو صوبے, اور جو نرم, ڈیٹا نہیں دکھا رہا کہ ان میں سپریڈ کا کوئی فرق ہے. تو یا تو سخت لاک ڈاؤن جو ہے
یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ بہت سخت لاک ڈاؤن کریں تو اس کا فرق نہ پڑے. وہ تو چائنا میں ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا فرق پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ صرف بیانوں کی حد تک سخت لاک ڈاؤن تھا. عملی طور پر نہ آپ نے لوگوں کو کوئی فیسلٹی دی. غریب آدمی کو اگر آپ ایک کمرے میں بند کر دیں گے, 8 لوگوں کو کھانا نہیں دیں گے, تو ان کو لاک ڈاؤن سے باہر آنا پڑے گا. ان کو اپنی چیزیں لینے کے لیے باہر تشریف لانی پڑے گی. تو یا تو بنیادی طور پر صرف لفاظی کی گئی میڈیا پہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے, اور عملی طور پر نہیں کیا گیا کیونکہ ڈیٹا نہیں شو کرتا. ڈیٹا میں تو ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ سپریڈ ایک جیسا ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے وہاں پر. دوسری چیز, بار بار جتنی بھی کٹس دی گئیں, جو کچھ بھی دیا گیا, اس پہ سیاست کی گئی کہ یہ خراب ہے. حالانکہ وہ جو کٹس, میں نے بار بار یہ پہلے بھی بتایا کہ علی بابا کارپوریشن نے دی پاکستان کو, پہلے کریڈٹ لیا اور تھینک یو میسیجز کیے کہ یہ پاکستان کو ملی ہیں, یہ سندھ کو ملی ہیں اور ہم باقی پاکستان کو دیں گے. چلیں ٹھیک ہو گیا, آپ نے یہ کر لیا. 15 دن کے بعد وہی کٹس جو ہیں وہ 20,000 ہمیں واپس کی, یہ کہہ کے کہ یہ آپ نے دی تھی, فیڈرل گورنمنٹ نے دی تھی اور یہ خراب ہے. اور وہ 20,000 کٹس یہاں NIH میں استعمال ہوئی. ہم میں سے بھی کئی کا, انکلوڈنگ می, کئی لوگوں کا اس سے ٹیسٹ ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ہیں, اور وہ NIH انہیں استعمال کر رہا ہے. تو بنیادی طور پر میری گزارش ہے تمام پولیٹیکل پارٹی سے کہ یہ ایک قومی جنگ ہے, بلکہ عالمی جنگ ہے انسانیت کی. اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے, اور جن لوگوں کے اوپر خواہ میں آپ FIRs دے رہے ہیں وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے, اور اسے پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کے صوبے کے اپنے ڈاکٹر کا یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن سیریس, کہیں بھی ورڈ یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کہیں بھی سیریس نہیں لیا گیا, تو اصل بات یہ ہے ایسنس کی کہ ہمیں سب کو سیریس لینا ہے, ایک دوسرے سے دور رہنا ہے, ہم نے فاصلہ مینٹین کرنا ہے, اس کی تمام احتیاطی تدابیر لینی ہے, لیکن اس پر خدارہ سیاست نہ کی جائے, اور اسپیشلی احساس پروگرام پہ نہ کی جائے. بہت شکریہ. 2 سوال لوں گا میں بس. آپ نے کہا کہ سیاست نہ کی جائے, لیکن دوسری طرف یہ دیکھنے میں آیا کہ جب سے لاک ڈاؤن جزوی طور پہ اسلام آباد میں, تو ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں لٹریسی ریٹ بھی زیادہ ہے, یہاں پہ جب نہیں ہو رہا, سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے, اور آپ کے بیان بھی آتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے اس طرح فرق نہیں پڑتا, تو پھر یہ جو کیسز اب بڑھنا شروع ہو گئے, یہ اسپریڈ جس لحاظ سے اگر دنیا میں کنٹریز دیکھیں تو جتنا لاک ڈاؤن ہوا اس میں ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن پاکستان میں اچانک سے جو ہے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے. تو یہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی, اب رمضان آ رہا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو لاک ڈاؤن چلے گا اسی طرح کا, تو یہ کیسز مطلب کنٹرول نہیں ہو سکے گا پاکستان سے؟ اچھا دیکھیے, یہ ایکڈیمک ڈسکشن ہے, اور انسان کئی دفعہ جب فیئر میں ہوتا ہے تو وہ سننا چاہتا ہے جو اس کے فیئر کو کم کرتا ہے. ہم اس فیز میں سے گزر رہے ہیں, ہم وہ سننا چاہتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ساؤتھ کوریا میں تو لاک ڈاؤن کیا گیا, انہوں نے اس پہ قابو پایا. دیر آر ادر ویز ٹو ڈو دیٹ. ہمارا ملک مکمل لاک ڈاؤن کا, ہمیں بھی پتا ہے لاک ڈاؤن از دا اونلی بیسٹ آپشن اگر آپ کہیں تو, لیکن ہمارا ملک جہاں 24.9% لوگ ایکسٹریم غربت کے نیچے ہیں, آپ نے جب انڈسٹری بند کر دی, ان کی دہاڑی بند ہو گئی, ان کی جیب میں شام کو دودھ, چینی, پتی لینے کے پیسے نہیں ہیں, تو ان کے لیے تو یہ کرفیو ہے, ایک سخت ترین کرفیو ہے. آپ کے لیے یہ سافٹ لاک ڈاؤن ہے کیونکہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں, آپ باہر جا کے کچھ بھی خرید سکتے ہیں. ان کے لیے یہ سخت ترین کرفیو ہے کیونکہ وہ باہر تو جا سکتے ہیں, جیب میں پیسہ نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو کرونا سے بچاتے بچاتے ہماری بہت بڑی آبادی جو ہے, اور یہ ساری کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, مخیر حضرات سب کچھ کرتے تھے, بالکل کرتے ہیں, بہت کرتے ہیں, لیکن ہمارے طرح کے ملک میں پھر بھی بہت بڑی تعداد رہتی ہے جو خود اپنے آپ کو فیڈ کرتی ہے, اور آخر پہ یہ اللہ کی ذات ہے جو سب کو رزق دیتی ہے. انسانوں کو, کوئی انسان سارے انسانوں کو رزق نہیں دے سکتا, اس لیے آپ سارے انسانوں کو باندھ نہیں سکتے. تو بنیادی طور پر سیاست جو لوگ کرتے ہیں, مجبوری ہم میڈیا کے لوگ ہیں, ہمیں ان کو جواب دینا پڑتا ہے. اور یہ پہلے دن سے پوائنٹ سکورنگ کی گئی جو پاکستان میں نا افیکٹولی وہ لاک ڈاؤن کہیں پہ بھی جو غریب بستیاں اس میں آپ کریں گے تو ان کے لیے بہت 3-4 ہفتے تو آپ نے کر لیا, اس کے آگے کریں گے افیکٹولی تو بہت ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا.